सर, पाकिस्तान का आइन कहता है कि हाकमियत आला अल्लाह की है। और मौलाना मौदूदी ने इस सवाल को अपने मजमून हाकमियत किसकी है में टैकल किया है। और वो भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि हाकमियत आला अल्लाह की है। आप इस मसले को किस तरह देखते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई जगह इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला अर्ज़ व समा का मालिक है और जो कुछ अर्ज़ व समा में है अल्लाह ताला उसका भी मालिक है। तो ये हमारा अकीदा है, ये हमारे अकीदे का जुज़्व है ये। लेकिन जिस वक्त हम इस दुनिया में बतौर मुसलमान आगे बढ़ना शुरू करते हैं या इस दुनिया में कोई काम करना शुरू करते हैं, तो उसमें अकीदे और अमल में एक बहुत वाज़ेह एक डिस्टिंक्शन पैदा हो जाती है, फ़र्क पैदा हो जाता है कि अमल की रहनुमा शरीयत है और अकीदा जो है वो हमारे अमल के साथ उस तरीके से बराह रास्त मुंसलिक नहीं है जिस तरीके से हमारे शरई अहकाम है। तो अगर हम अकीदे को फोरग्राउंड करेंगे तो इस तरह के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। कादिर मुतलक का मतलब यह है कि एब्सोल्यूट जो इख्तियार है वो अल्लाह ताला के पास है और अल्लाह ताला जो चाहे सो कर सकता है। ये हमारे अकीदे का हिस्सा है। और जब हम कादिर मुतलक कहते हैं तो उसको अंग्रेज़ी में उसका तर्जुमा किया गया ऑल सॉवरन, यानी अल्लाह ताला हर तरह की क़ुव्वत और इख्तियार का मालिक है। लेकिन जो जो जदीद दुनिया है इसमें तसव्वुरात को समझने की बसीरत हमारे अहले इल्म पैदा नहीं कर सके। इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि अकीदे में, यानी अगर मुस्लिम अकीदा तंज़ीह का अलंबरदार नहीं है तो वो मुस्लिम अकीदा नहीं हो सकता। यानी अकीदे का तंज़ीही होना जो है वो लाज़िम है कि जब हम कहते हैं सुभान अल्लाह, तो इसका क्या मतलब है? हमारे अकीदे का जो एसेंशियल मीनिंग है और तौहीद का जो एसेंशियल मीनिंग है वो ये है कि अल्लाह ताला मुतलक तंज़ीह का मालिक है। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला कि हर वो चीज़ जिसकी निस्बत मखलूक से हो सकती है उसको अल्लाह ताला की तरफ मंसूब नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर हम अल्लाह ताला को नऊज़ बिल्लाह हम कहें कि अल्लाह ताला थानेदार है, तो ये शिर्क के ज़ुमरे में आता है, बल्कि सरीह शिर्क है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुसलमानों को अल्लाह ताला की हाकमियत आला का मतलब जो है वो 1947 में पता चला है, या मुसलमानों को हमेशा से मालूम था कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। और जो बुनियादी तसव्वुर है वो ये है कि जो मॉडर्न स्टेट है, मॉडर्न स्टेट एक टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी वो एक बीइंग है और उसकी सिफत जो है वो सॉवरेंटी है। सॉवरेंटी का मतलब ये है कि अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, यानी स्टेट जो मॉडर्न स्टेट है वो टेरिटोरियली यानी इलाकाई तौर पर वो डिफाइंड होती है। उसका एक आइन होता है और उसमें उसकी डेफिनेशन होती है कि यहाँ से यहाँ तक ये है, वो लंबी एक कहानी है। तो मॉडर्न स्टेट जो है वो अपनी टेरिटोरियल डेफिनेशन जब करती है तो उसमें सॉवरेंटी का तसव्वुर शामिल होता है कि अपनी उस टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को महफूज रखने के लिए, अपनी इलाकाई सालमियत को बचाने के लिए वो जो रियासत है वो जो इक़दाम मुनासिब समझती है, वो अस्करी हो, मुआशी हो, सियासी हो, इल्मी हो, सकाफ़ती हो, कुछ भी हो। सॉवरेंटी का मतलब यह है कि अपनी उस टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, अपनी इलाकाई सलामती को महफूज रखने के लिए जो मॉडर्न स्टेट है वो हर ऐसा इक़दाम कर सकती है जिसको वो मुनासिब समझती है। जदीद रियासत की जो सॉवरेंटी है वो कोई माबादु तिबियाती तसव्वुर नहीं है, वो कोई तंज़ीही तसव्वुर नहीं है, वो एक सियासी तसव्वुर है। जब हम ये कहते हैं कि वो एक सियासी तसव्वुर है तो इससे मुराद ये है कि वो एक पॉजिटिविस्टिक तसव्वुर है।
وہ ایک اثباتیاتی تصور ہے، وہ ایک مادی تصور ہے، وہ ایک ایسا تصور ہے جو ہم نے ایک ایبسٹریکشن کے ساتھ منسوب کیا ہے، اور اس تصور کا، اس سیاسی تصور کا، ہمارے عقیدے کا جو آل ساورن ہونے یا قادر مطلق ہونے کا جو تصور ہے، اس کے ساتھ اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ اسٹیٹ کو ہم نے اپنے عقائد کی روشنی میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی اپنے عقیدے کو اپنے عمل کا رہنما بنانا اور شریعت کو ترک کر دینا، یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا علم پیدا نہیں کیا جو تنزیہ اور تشبیہ کے امتیاز کو جدید عہد میں بھی باقی رکھ سکے، اور اس سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ مغرب کے ان سیاسی تصورات کو جن کو وہ ڈیل کر رہے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوئی بنیادی استعداد سے بھی محروم تھے، یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس میں ہوا کیا ہے، دیکھیں، مسئلہ ساورینٹی کا تھا۔ ساورینٹی کا مطلب اس میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ وہ ایک جو جدید ریاست کی جو علاقائی سالمیت ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ قانون بنا سکتی ہے، وہ عسکری اقدامات کر سکتی ہے، وہ معیشت کو ترقی دے وغیرہ وغیرہ، اس کا ایک لمبی اس کی بحث ہے۔ اب کوشچن اس میں یہ ہے کہ جب ہم ماڈرن اسٹیٹ کو ساورن کہتے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام سے اوبیڈینس کا تقاضا کرتی ہے، یعنی کہ عوام سے، یعنی جو امیر ہوتا ہے یا اولو الامر ہوتا ہے، اس کی بنیادی جو ایک مطالبہ ہوتا ہے عوام سے، وہ اطاعت کا ہوتا ہے۔ تو ماڈرن اسٹیٹ جو ہے وہ انسانوں سے، جو اس علاقے میں رہائش پذیر ہیں، جو اسٹیٹ ڈیفائن کرتی ہے، اس میں وہ ان لوگوں سے جو اس ریاست کے اندر رہتے ہیں ایک اطاعت کا مطالبہ رکھتی ہے۔ اگر اطاعت کا وہ مطالبہ نہ رکھے تو اس اسٹیٹ کا یا اس معاشرے کا چلنا ممکن نہیں رہتا۔ ساورینٹی کا ایک یہ بھی مطلب ہے۔ اب اس میں جو کوشچن یا مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ہو از ساورن، یعنی لوگوں نے اپنے امیر کی، ریاست کی یا اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ساورنٹی میں ایشو جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ قانون سازی کا ایشو ہے، تو قانون سازی جو ہے وہ انسان ہمیشہ سے کرتا ہے۔ قانون سازی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اسے یقیناً اللہ کی نافرمانی ہی واجب آئے گی۔ اب ٹریفک کے قانون بنائیں گے، وہ کس نے بنانے ہیں؟ وہ انسان نے بنانے ہیں۔ ٹریفک کے قانون ہے، ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کے جتنے رولز ریگولیشن بنے گے وہ انسان بنائے گا۔ اب ساورنٹی کا جب ایشو پیدا ہوا، چونکہ شریعت تو مسلمان اب چاہتے نہیں ہیں، انہوں نے عقیدے کی جو ڈیفینیشنیں کی ہیں اس سے جو ایک نئی سے نئی تعبیرات پیدا ہوئی ہیں اس کو انہوں نے اپنا رہنما بنا رکھا ہے۔ شریعت کی طرف میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جو برصغیر میں ہماری تہذیب کا آخری بڑا مظہر تھا وہ مغلیہ سلطنت تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں بڑے شدید اختلافات ہیں اور بڑے متشدد قسم کے اس کے بارے میں نظریات ہیں، لیکن ایک بات بہرحال میرا خیال ہے وہ اتنی قابل نزاع نہیں ہے کہ جو فقہ ہے، یعنی شریعت جو ہے، وہ تہذیب کی تعمیر کا ایک نظام العمل ہے۔ فقہ جو ہے وہ عدالتوں میں اور کاغذوں میں بھرتی کیا جانے والا قانون نہیں ہے، بلکہ فقہ جو ہے وہ ایک پوری تہذیب کی تعمیر کا نظام العمل ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ برصغیر میں ہماری تہذیب کا آخری بڑا ایکسپریشن جو تھا اس میں فتاوی عالمگیری لکھی گئی، اور یہ اسلامی جماعتیں جو اسلام کے قانون کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرتی ہیں، ان کی حقیقت بھی میں انشاءاللہ واضح کروں گا، ان میں سے کوئی بھی فتاوی عالمگیری کا نام نہیں لیتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جس وقت پاکستان بنا اور ان کو سنی سنائی باتوں کا پتہ چلا کہ جدید ریاست تو ساورن ہوتی ہے، یہ سمجھے کہ اس سے ہمارے عقیدے پر حرف آتا ہے، لیکن عقیدہ جو ہے مسلمانوں کا برصغیر میں وہ تو 200 سال پہلے ہی اس پر حرف کیا آ چکا تھا، اس پر تو پوری کتابیں آ چکی تھیں جنہوں نے اس کو فنا کر دیا تھا۔ تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کو ہم ایک سیاسی تصور منسوب کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، وہ جو ساورنٹی کا تصور ہے جدید ریاست کا، اس میں جواب دہی شامل ہے، اور جو عقیدے کا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ کی جواب دہی کا تصور شامل نہیں ہے۔ یعنی اگر ریاست ساورن ہے، اگر ہمارا رولر ساورن ہے، تو اس میں اکاؤنٹیبلٹی شامل ہے۔ یہ ایک سیاسی تصور ہے، اور سیاسی تصور جو ہے وہ تشبیہی ہے۔ اگر ہم سیاسی تصور کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس سے بڑا شرک کوئی نہیں ہے۔ اب کویسچن یہ تھا کہ ہو از ساورن، ہمارے اہل علم لوگوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ ماڈرن اسٹیٹ از ناٹ ساورن۔ اب کویسچن یہ ہے کہ ہوئے ساورن، اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ ایک تشبیہی مادی جو سوشل سائنسز کا تصور تھا، جو مکمل طور پر تشبیہی تھا، پازیٹیوسٹک تھا، جو ایک ابسٹریکشن کو ایٹریبیوٹ کیا گیا تھا، اس کو اٹھا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر دیا۔ نہ ان کو ماڈرن اسٹیٹ کا کچھ پتہ ہے، نہ اس ساورنٹی کا کچھ پتہ ہے۔ انہوں نے اس عمل میں اپنے عقیدے کو فنا کر دیا۔ اگر ہم شریعت سے رہنمائی لیتے، اس کا صرف ایک حل ہے، اس کا صرف ایک جواب ہے۔ شریعت ہم سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کرتی ہے۔ جو ہمارے اولو الامر ہیں، ان کا مطالبہ اطاعت کا اس وجہ سے ہے کہ وہ شریعت کے علمبردار ہیں، وہ ضمناً ہے۔ اصلاً جو مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت بھیجی ہے وہ ساورن ہے، اور وہ ہم سے اللہ اپنی اطاعت کا، مکمل اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ اس لیے اس سوال کا جواب، اس سیاسی تصور کا جواب کہ ہوئے ساورن، ہم کہتے ہیں اسٹیٹ از ناٹ ساورن، ہم یہ کہتے ہیں شریعت از ساورن۔ جو حاکمیت اعلیٰ ہے وہ شریعت کی ہے۔ وہ شریعت انسانوں سے، مسلم معاشرے سے یہ مطالبہ رکھتی ہے کہ وہ مکمل اطاعت کریں، اور شریعت پر کاربند ہو کر اس کی اطاعت کرنے کے بعد ہم فرد سے اجتماع تک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا جو ایک مطالبہ ہے شریعت میں، وہ ہم پورا کر سکیں۔ ایک اس میں پہلو یہ ہے۔ دوسرا اس میں جو بہت خطرناک مسئلہ ہے نا، ان چیزوں سے جو ابہامات پیدا ہوئے، وہ یہ ہیں کہ اگر ہم یہ پوزیشن لیں کہ شریعت جدید ریاست کا قانون ہونی چاہیے، تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ریاست سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہر طرح کے قانون سے بالاتر ہو جاتے ہیں۔ جبکہ شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ بھلے وہ فرد ہو، بھلے وہ اولی الامر ہو، بھلے وہ کاروباری آدمی ہو، بھلے وہ سپاہی ہو، کوئی بھی ہو، ہر بندہ جو ہے وہ شریعت کی ساورینٹی کو تسلیم کرنے اور شریعت پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کی پابندی اولو الامر کے لیے بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے ایک عام آدمی کے لیے۔ لیکن جب ہم شریعت کو، یا جو انہوں نے شریعت ایک بالکل ہی اس کی حیت ہی نئی بنا لی ہے، اس شریعت کو جب ہم ریاست کا قانون بنانے کی بات کرتے ہیں تو ہم شریعت کی ساورینٹی ختم کر دیتے ہیں، اور جدید ریاست کی ساورینٹی کو شریعت پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اور اس عمل سے ہر وہ طبقہ جو ریاست سے اور سرمایہ داری نظام سے جڑا ہوا ہوگا، ان کو کبھی بھی شریعت کی جو اطاعت ہے اس کے تابع نہیں لایا جا سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں، یعنی میری گزارش یہ ہے کہ جو ریاست ہے وہ شریعت کے تابع ہونی چاہیے۔ یعنی جو ماڈرن اسٹیٹ ہے، جب ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ شریعت ساورن ہے یا جدید ریاست ساورن ہے، تو لامحالہ ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ شریعت ساورن ہے، ہم اللہ کی اطاعت کے پابند ہیں، فرد کے طور پر بھی، اجتماع کے طور پر بھی۔ تو ہماری ریاست کو بھی شریعت کے تابع لانا پڑے گا، اور اس کی جو سٹرکچر ہے اس کو نئے سرے سے ری تھنک کرنا پڑے گا۔ تو اس میں چونکہ اب مذہب کو زیادہ تر ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور مذہب سے جو اخلاص کے پہلو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں کم ہوتے چلے جا رہے ہیں،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کے جو مظاہر ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے یہ نہایت ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو دوبارہ سے موقع کرنا چاہیے اور ریاست سمیت پورے معاشرے کو شریعت کے تابع لانے کی جدوجہد کا آغاز کرنا چاہیے. یہ آپ نے سر جو باتیں کی ہیں، آپ نے مسئلے کو پرابلمٹائز بھی کیا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ اس کا ایک جائز میرے خیال میں ایک حل بھی پیش کیا ہے. لیکن یہاں پر میں ایک تھوڑی سی بات مزید آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ بیان کریں کہ یہ جو مسئلہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، اس مسئلے کی نشاندہی ہمارے عہد کے بڑے نامور اہل علم، اہل دانش ہیں، وائل حلاق، انہوں نے بھی اس مسئلے کو چھیڑا، اور ان کی کتاب ہے کہ امپاسبل اسٹیٹ، جی اس میں انہوں نے اس مسئلے کو بڑی، اور ان کی جو رائے ہے اس کے مطابق تو خیر یہ ممکن نہیں ہے، لیکن آپ اس کا جو ہے وہ ایک جائز حل پیش کر رہے ہیں. ان کے جو افکار ہیں وائل حلاق کے، وہ ہمارے ہاں یہاں ایک حلقہ ہے پاکستان میں توفیم مغرب والے، ان کو ان کے افکار جو ہیں بڑے خوش آئے ہیں، اور اس کے تراجم بھی ہو رہے ہیں، کتابوں کے اردو میں بھی ہو رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے مزید کچھ بات کریں کہ جو آپ نے حل پیش کیا ہے اور جو وائل حلاق کے مسئلے ہیں، کیونکہ وہ بھی شریعت پر ایک بہت بڑا نام ہے، اسلامی جورسپروڈنس پہ جو کام وائل حلاق کا ہے وہ بہت گراں قدر ہے، وہ بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ اس معاملے میں ریسرچ ہے. میں یہ کام یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، اس حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا نقطہ ہے جہاں پر وائل حلاق جو ہے اس کی رائے آپ سے مختلف ہوئی. دیکھیں وائل حلاق جو ہے اس میں مجھے بہت سارے اس میں ایک اختلافی پوائنٹس ہیں جن کی تفصیل میں ابھی نہیں جا سکتا. میں نے ان کی کچھ چیزیں پڑھ رکھی ہیں. ریاست کے بارے میں ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ ٹو بگین وتھ وہ ان کا، اب میں بات کو اگر سادہ بناؤں، وہ یہ ہے کہ جو ماڈرن اسٹیٹ ہے وہ ایک ٹیکنالوجیکل کنسٹرکٹ ہے. مجھے لفظ نہ بھی لکھتا ہو تو مراد اس کی یہی ہے کہ یہ ایک سٹرکچر ہے، ایک حیت ہے، اور یہ آرگنائزیشنل ایک چیز ہے. بالکل بالکل. وہ انہوں نے اس کی جو اپنی کتاب کا جو سرورک بنایا ہے، اس کی وہ شیپ بھی انہوں نے جو امپاسبل وہ ایک جی امیج جی ہوتا ہے وہ جی جی شیپ جی. بنائی ہے. اچھا، اب اس میں وہی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھیں کہ جو ماڈرن آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، اور اسٹیٹ تو بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، وہ ویسے ہی وہ ایک میکینیکل سٹرکچرز کی طرح سے ہوتی ہیں. دے ورک میکینیکلی. وہ یہ کہتے ہیں جیسے کار ہے، جیسے ایک کار جو ہے وہ ایک میکینیکل سٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے کچھ ظاہری پہلو ہیں لیکن اس کے اندر کچھ ایسے قوانین کار فرما ہوتے ہیں. جیسے کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ہم پیٹرول تو ڈلواتے ہیں لیکن پیٹرول جلنے سے جو انرجی اور میٹر کا انٹر پلے ہوتا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کچھ ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں کہ وہ اصول جو ہم نے اپلائی کیے ہوتے ہیں، جس اصول کو اپلائی کر کے ہم نے وہ جو اس کے کانکریٹ آسپیکٹ ہیں وہ بنائے ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک میکینیکل کنسٹرکٹ ہے کار، اسٹیٹ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے. اور شریعت کو اگر ریاست کا قانون بنا دیا جائے تو شریعت کے مطالبات پورے نہیں ہوتے. یعنی اسلامی ریاست جس طریقے کی، یعنی اسلام کا جو پاور سٹرکچر ہے وہ جس طریقے کی ایتھوس رکھتا ہے، اور جس طریقے کی ایتھوس یا ایک فضا، اخلاقی فضا جو ہے وہ معاشرے میں قائم کرتا ہے، جدید ریاست اس کی ضد عین ہے. وہ اس طرح کی اخلاقی فضا، اس طرح کی اخلاقی ایسی معاشرت جو مکارم الاخلاق پر مبنی ہو، اور ایسی مارکیٹ جو سود سے پاک ہو، ایسی مارکیٹ جس میں تمام بزنس ایکٹیویٹی سود سے پاک ہو. جو اسلامک پاور سٹرکچر جس طریقے کا معاشرہ، جس طریقے کی مارکیٹ، جس طریقے کا فرد پیدا کرتا ہے، اور جو اولی الامر ہیں وہ بھی شریعت کے مطالبات کے پابند ہوتے ہیں. یعنی ہم ایسے بے شمار لوگ دیکھے ہیں جو پابند تھے. ہمارے اتنی پابندی تو عام آدمی نے نہیں کی ہوگی جتنی بہت سارے بادشاہوں نے کی ہے، لیکن ایسے لوگ بھی تھے جو شریعت کی بہت ساری چیزوں کے خلاف کام کرتے تھے. یعنی پاور میں جو ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ ایک اس میں تجاوز موجود ہوتا ہے کہ ایکسیس
اس میں ایک خطرہ موجود ہوتا ہے۔ تو وائل حلاق کا یہ کہنا کہ ماڈرن اسٹیٹ اپنی موجودہ حیت میں اسلامی نہیں بنائی جا سکتی، اس بات سے میں متفق ہوں۔ یہ ایک سادہ لوہی والی بات کی جاتی ہے کہ اجتماعیت جو ہے نا، کہتے ہیں کہ ریاست ایک اجتماعیت ہے، اس سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اجتماعیت کی نوعیت اور جو حیت ہے وہ میکینیکل ہے، اور جو معاشرہ ہے وہ بھی ایک اجتماعیت ہے۔ ان دونوں اجتماعیتوں میں جو فرق ہیں ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور جو شریعت کی ساورنٹی ہے وہ ماڈرن سٹیٹ کے روبرو ہمیشہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ شریعت کے قانون کو، اگر آپ شریعت کو ساورن نہیں سمجھتے اور اسے ریاست کا قانون بنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنے عقیدے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے شریعت کی ساورنٹی کو کمپرومائز کر دیا اور اسے ماڈرن سٹیٹ کا ایک انسٹرومنٹ بنا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ریاست کی ساورنٹی کو ایکسیپٹ کر لیا اور شریعت کی ساورنٹی پر کمپرومائز کر لیا، تو وہ جو قانون، مذہبی قانون کی قوت بھی جدید ریاست کو فراہم ہو گئی۔ یعنی اس طرح سے مذہب بھی ایک ایسا انسٹرومنٹ بن جاتا ہے جس کو جدید ریاست اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ماڈرن سٹیٹ جو ہے وہ زبردست کیپیسٹی رکھتی ہے چیزوں کو انسٹرومنٹلائز کرنے کی اور اپنے مقاصد کو۔ دیکھیں جدید ریاست کے بارے میں ہمارے علماء بات کرتے ہیں کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن یہ ادھوری بات کرتے ہیں ہمیشہ۔ وہ اس کا مذہب تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن جدید ریاست مذہب کو متعین کرنے کی غیر معمولی استعداد رکھتی ہے۔ وہ ہر مذہب کو تبدیل کر کے اپنے مقاصد تک پہنچنے کی غیر معمولی اس میں ایک بصیرت ہے، اس کے پاس ذرائع اور وسائل ہیں کہ وہ مذہب کو اپنے مقاصد کے لیے، دیکھیں شریعت کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جو بھی ہو، تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جن کی طرف وائل حلاق نے اشارہ کیا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم شریعت کی ساورنٹی پر کمپرومائز کر لیں، شریعت کو جدید قانون کے مماثل قرار دے دیں کہ وہ پازیٹیو لا ہے، ڈیوائن لا نہیں ہے، اور اسے ریاست کا انسٹرومنٹ بنا دیں، تو شریعت کے اور دین کے تمام مقاصد فوت ہو جاتے ہیں، اور ریلیجن بھی جدید ریاست کے پاس ایک ٹول کے طور پر میسر ہو جاتا ہے جس سے آپ ہر طرح کے ظلم کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ساورنٹی کا ایشو ہے وہ جو معاشروں میں جو انسانی آزادی ہے اس کو کمپرومائز کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم ساورنٹی کو ریاست کی طرف ایٹریبیوٹ کریں تو آخر کار انسانی معاشرہ جو ہے، جیسے کہ جارجو گیمبن کہتا ہے کہ ہر انسانی معاشرہ آشویٹس کی طرح کا ایک کیمپ بن جاتا ہے، اور ناؤ وہ کہتا ہے کہ ناؤ دا کیمپ از ایوری ویئر۔ جدید ریاست ایکسیس کی اور اسٹیٹ آف ایکسیپشن بننے کی غیر معمولی جو استعداد رکھتی ہے، وہ اس لیے رکھتی ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکل کنسٹرکٹ ہے، وہ ایک بینگ ہے، اور اس کو جو اختیارات اس نے اپنی طرف منسوب کیے ہیں وہ اس کو کسی وقت بھی خدا کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، اور وہ تمام انسانی آزادیوں کو اپنے اندر ضم کر سکتی ہے اور خود اس انسانی آزادی کی ریپرزنٹیٹیو بن سکتی ہے۔ اس لیے انسانی حقوق اور انسانی آزادیوں کی اگر کوئی محافظ ہو سکتا ہے تو وہ صرف شریعت ہے، اور اس وقت جب شریعت جدید ریاست کے جو چنگل ہے اس سے آزاد ہو اور اس پر حکم ہو۔ بہت شکریہ۔ تو مجھے امید ہے آج یہ کچھ باتیں ہوئی ہیں، لیکن ریاست کے موضوع پر بہت بڑا اور بہت اہم موضوع ہے، اس پر مزید بات بھی ہماری جی ضرور چلتی رہے گی۔ ضرور۔